अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तौहीद कुरान मजीद की रोशनी में चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला सूरह अल इमरान आयत नंबर 18 में फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने खुद शहादत दी, अल्लाह ताला खुद गवाही देता है इस बात की। ये कुरान ही ऐसी किताब है जिसमें अल्लाह ताला खुद अपने एक होने की गवाही देता है। अल्लाह ताला गवाही देता है कि इसके सिवा कोई इला नहीं, नेज फरिश्ते और इल्म वाले, मतलब फरिश्ते भी इसकी गवाही देते हैं अल्लाह के साथ साथ कि अल्लाह के अलावा कोई इला नहीं है। और अहले इल्म वाले, मतलब जिन्होंने अल्लाह ताला की किताब का इल्म हासिल किया है, चाहे वो तौरात, ज़बूर, इंजील, जिन्होंने खालिस तालीमात का इन किताबों का नॉलेज गेन किया, वो भी गवाही देते कि अल्लाह एक है। जो इंसाफ पर कायम है, और वो लोग इल्म वाले कैसे हैं, जो ऑनेस्ट बात करते हैं। इसलिए दूसरे मज़ाहिब के भी अगर किताबों को अगर अच्छे से जो पढ़ता है ईमानदारी के साथ, वो भी विटनेस गवाही देगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जैसे ईसाइयों में एक फिरका है बारनबास, उनकी अपनी एक बाइबल है बारनबास की, उसमें खालिस तौहीद है, लेकिन वो फिरका दुनिया में बहुत नहीं के बराबर है। अक्सर खलत मलत हो गई है तालीमात। वो बोलते हैं कि गॉड एक है, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते हैं। तो अहले इल्म भी इसकी गवाही देते हैं। अल्लाह ताला खुद कह रहा है, जो इंसाफ पर कायम है वो भी यही शहादत देते हैं, वाकई इस जबरदस्त और हकीम के अलावा कोई इला नहीं। अल्लाह ताला कुरान में खुद गवाही दे रहा है। दूसरे किसी मजहब की किताब में ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर, वो गॉड, वो खुद कहे कि मैं अकेला खुदा हूं, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। ये कुरान की खासियत है, खुसूसियत है। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, यानी जो यहाँ पर बयान है वो है, कुरान मजीद ने लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की, बंदगी की दावत दी। पूरी दुनिया में कुरान मजीद एक वाहिद किताब है जो एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक गॉड की तरफ दावत देती है। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है। वो इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। लोगों, तुम्हारा इला तो बस एक ही है, इसके सिवा कोई इला नहीं, वो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। इधर से तो यहां पर अल्लाह ताला खुद इस चीज की गवाही दे रहा है कि उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 163। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह क़सस आयत नंबर 88 में फरमाया, वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हुवा कुल्लु शैइन सअलका इल्ला वजहहु लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह ताला के सिवा और कोई दूसरा इला ना पुकारो, इसके सिवा कोई इला नहीं है, कोई खुदा नहीं है, इसकी जात के सिवा हर चीज हलाक होने वाली है, फरमा रवाई उसी के लिए है और उसकी तरफ तुम सबको पलट कर वापस आना है। सूरह क़सस। मतलब अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह एक है और पुकारो भी सिर्फ उसी को। लेकिन आप देखिए आजकल लोग किसको पुकारते हैं, या गौस मदद, या अली मदद। अल्लाह ने कहा अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो, पुकारना है तो अल्लाह को पुकारो, या अल्लाह पुकारो, या रहमान पुकारो, अल्लाह के जो प्यारे नाम है उनसे पुकारो। लेकिन आज देखो छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, वो चबूतरे पे से जंप मारता है बच्चा, या अली बोल के। क्यों? अमिताभ बच्चन ने फिल्म में सिखाया उसको। बराबर है कि नहीं है? अरे बराबर है कि नहीं है? वो या अली बोल के जंप मारता। कैसे आप अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारेंगे? सूरह क़सस आयत नंबर 88 अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि और सिर्फ उसी को पुकारो जो तुम्हारा रब है। अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है, तो हम कुरान के खिलाफ अमल कर रहे हैं। या गौस मदद, या अब्दुल कादिर जिलानी मदद, या अली मदद, या मोइनुद्दीन चिश्ती। बराबर है कि नहीं है? या गरीब नवाज, या बंदे नवाज,
پتہ ہے نا آپ کو، یہ سب شرک ہے، یہاں تک کہ آپ یا محمد بھی نہیں بول سکتے۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، ہاں ویسا کیسا یا رسول اللہ نہیں بول سکتے، حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری حدیثیں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بولا جا سکتا تھا کب؟ جب آپ اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ کے سامنے موجود ہوتے تو۔ یا لفظ سامنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ سامنے جو موجود ہے، جیسے کسی کا نام عبداللہ ہے تو آپ بول سکتے ہیں یا عبداللہ، اے عبداللہ، عربی میں اے بولتے ہیں، اے۔ یا جو زندہ ہے اس کو آپ پکار سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کہاں ہے؟ وہ تو آپ کی قبر وہ بھی کہاں پر ہے؟ مدینہ میں، اور یہاں بیٹھ کر ہم یا محمد بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں آپ وہاں جائیں گے آپ کے روضے پر، یعنی آپ کی قبر کی زیارت کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ وہاں جا کر بول سکتے ہیں الصلاۃ والسلام سلام علیکہ یا رسول اللہ، وہاں پر آپ بول سکتے ہیں، یہاں نہیں بول سکتے۔ یہ سامنے کے لیے عربی زبان کا جو ہے اصول ہے، سامنے پریزنٹ کے لیے بولا جاتا ہے یا۔ تو اپنے پاس تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات ہے، یا علی، یا غوث، کیا 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 بنا دیے۔ ایک کتاب کا ایک حوالہ میں نے دیکھا، مجھے تو شوق لگ گیا، مطلب کیسے لوگ قصے بناتے ہیں، کہاں سے لاتے پتہ نہیں۔ بولے ایک بار جنت میں شیخ عبد القادر جیلانی اور اللہ میاں دونوں ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے۔ ہے کتاب کا ریفرنس، کبھی آپ کو لگا تو میں بتاؤں گا۔ استغفر اللہ، ایسے قصہ بولنے کو بھی شرم آتی ہے۔ بولے سامنے کیلے کا چھلکا آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا پیر اس پہ پڑ گیا، تو کیلے کے چھلکے پہ پیر رکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان گرتا ہے نا، اور تو اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں انسان کی طرح، وہ کہ اللہ تعالیٰ پھسلنے لگے تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا، اس لیے جب سے ان کا لقب بن گیا غوث، مدد کرنے والا، دستگیر، ہیلپر، مدد کرنے والا۔ چھوٹے بچے کو بھی سنائیں گے تو ہنسی آئیں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جس کی تجلی ایک پہاڑ پر گری تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کیا، اللہ تعالیٰ کی جو تجلی، جو روشنی گری پہاڑ پر، اس کو نہیں دیکھ سکے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حدیث میں نا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار ضد کی کہ مجھے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ پاؤ گے، تو کہا کہ اے اللہ نہیں، بس میری خواہش ہے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بعد میں دیکھنا، پہلے میں اپنی تجلی، ایک ہلکی سی جھلک روشنی جو اللہ کے نور کی پڑیں گی، وہ ایک پہاڑ پر گریں گی، پہلے تم اس کو دیکھ لو، اگر وہ دیکھنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر مجھے دیکھ سکتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے، اللہ تعالیٰ کا نور جب اس پہ گرا تو بڑا پہاڑ ایک دم پاؤڈر فارم میں ہو گیا، ریزہ ریزہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی چمک سے بے ہوش ہو کر گر گئے، اتنی لائٹ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب جاگے تو اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ واقعی میں تیری ذات پاک ہے اور میں ظالم تھا، مطلب مجھے ایسی خواہش نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے، پردے کی آڑ میں تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کی اللہ کے رسول نے شب معراج کے موقع پر، لیکن آپ نے بات نہیں کی۔ کیوں؟ واضح حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ڈائریکٹلی، وہ شخص جھوٹا ہے۔ یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے، جو شخص ایسا بولے گا وہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا، اور یہ بات بیوی سے زیادہ اور کون اچھے سے جان سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے ساری باتیں بتائی حضرت عائشہ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی ہے۔ تمام انبیاء کرام اور رسول نے سب سے پہلے اپنی اپنی قوموں کو عقیدے کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت جو ہے صالح علیہ السلام، حضرت ہود، اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، اسی طرح جو ہے حضرت یوسف، اسی طرح جو ہے حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب کے اقوال، اسٹیٹمنٹ آپ کو ملیں گے سورہ اعراف کے اندر۔ ہر نبی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی جو ہے لفظ وہاں پر ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، صرف اس کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، اسی کی پرستش کرو۔ ہر نبی نے یہی بات کہی،
یہ پوری لسٹ آپ کو سورہ اعراف میں ملیں گی، ایک کے بعد پورے انبیاءوں کے قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ ہر ایک نے اپنی قوم کو جا کر یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح جو ہے کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی یا کسی دوسرے کی بندگی کی دعوت کبھی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 79، کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے تم میری بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے گا کہ سچا ربانی بنو، جیسا کہ اس کی کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو۔ یعنی سورہ ال عمران آیت نمبر 79 میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو بھی نبی آئے، جو بھی ہمارے پیغمبر آئے، جو بھی ہمارے رسول اور میسنجر آئے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ان کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب کرے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ میری عبادت کرنا؟ یعنی جو دنیا میں لوگ عیسیٰ علیہ السلام جیزس کو پوچھتے ہیں، تو عیسائی کرسچن لوگ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھڑے کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کھڑے کرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کیا تم نے ان کو کہا تھا تمہاری عبادت کرنا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تو جانتا ہے میں بری ہوں اس چیز سے، میں نے کبھی نہیں کہا۔ بلکہ بائبل میں آج بھی بہت سارے حوالے موجود ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں Thy Lord is one Lord, He is your Lord and my Lord، مطلب میرا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ بائبل میں آج بھی موجود ہے۔ تو عیسائی کیا بولتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے۔ تو آپ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمپل سا لاجک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام خود بول رہے ہیں کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہے، مطلب خدا بول رہا ہے کہ میرا رب ہے اور لوگ پھر ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیسے اللاجیکل بات ہے نا، واضح ہے، عقل مند انسان تو فوراً سمجھ جائے گا۔ ایسے کئی حوالے بائبل میں موجود ہے، ایک دو نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اپنی عبادت اور بندگی کی کبھی تعلیم نہیں دی۔ یہ لوگوں نے کیسے بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن کی یہ آیتیں بتائے گا کہ تم نے پڑھی نہیں تھی، سمجھا نہیں تھا۔ جب نبی یہ نہیں کر سکتے تو آپ مجھے بتاؤ جو اللہ کے نیک اور بزرگ لوگ اس دنیا سے گئے، کیا انہوں نے کہا ہوگا کہ ہماری قبروں پہ آنا اور سجدے کرنا، ہم سے مانگنا، منتیں مرادیں ہم سے جو ہے سوال کرنا، کہا ہوگا؟ پاسبل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبیوں نے بھی نہیں کہا یہ چیز، تو اب دوسروں کی کیا مجال ہے؟ تو یہ یہاں پر ایک حوالہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ توحید انسان کی فطرت میں شامل ہے، مطلب نیچرلی آپ کے دل میں توحید ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم ہیں ان کو اللہ کے بارے میں نہیں پتا ہے، پھر وہ جہنم میں کیسے جائیں گے؟ تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں بات رکھی ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ دوسرے معبود نہیں ہو سکتے، خدا 2 3 4 5 10 کروڑ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں سورہ روم آیت نمبر 30، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ، اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین اسلام کی سمت میں جما دو۔ لِلدِّینِ، معاف کیجئے گا، لِلدِّینِ حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لیخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف کر لو، جما لو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی اس دین اسلام پر آپ جم جاؤ، وہ دین جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں رکھا ہے، نیچرلی وہ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ دیکھتا ہے سورج اور چاند کا نکلنا، زمین اور آسمان کا بننا، ان ستاروں کا چمکنا، دن اور رات کا پھیر، دنیا کا ہر انسان یہ بات کو جانتا ہے۔ مورس بوکائل، نہیں نام میں بھول رہا ہوں، ایک ہسٹورین ہے، ایک ٹریولر ہے،
یہ آسٹریلیا میں جب گئے، آسٹریلیا کی جو کھوج ہے آج سے 150 سال پہلے ہوئی تھی، پتہ ہے نا آپ کو؟ 150 سال پہلے آسٹریلیا پہ کوئی پہنچا نہیں تھا، جو سیولائزڈ ورلڈ ہے یہاں کے، جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں۔ پہلا شپ جو گیا آسٹریلیا پر، وہاں پر جب وہ ٹریولر اترے تو وہاں اوریجنل جو آسٹریلین ہے وہ بلیک تھے۔ یہ بعد میں یو کے برٹش کے لوگ جا کر امریکن قبضہ جمائے وہاں پر، اور انہوں نے کیا کیا، زیادتیوں سے وہاں کے لوگوں کو الگ کر دیا اور خود حکمراں بن گئے۔ لیکن جب وہاں کے نیٹو پلیس کے جو لوگ ہیں، جو نیٹو لوگ تھے وہ بلیک تھے، ویسے جیسے امریکہ میں ہوا تھا بالکل ویسے ہی۔ تو یہ ٹریولر جب گئے وہاں پر اور وہاں اترے تو انہوں نے دیکھا جو اوریجنل آسٹریلین تھے یہ عبادت کرتے تھے صبح اور شام، اور یہ ویسے ہی رکوع اور سجدے کرتے تھے جیسے مسلمان کرتے تھے، اور ان کے سامنے کوئی مورت نہیں تھی، کوئی پتھر نہیں تھا، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، کھلے میدان میں عبادت کرتے ہوئے ان ٹریولرز نے ان کو دیکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر انسان تک دعوت توحید پہنچی ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے عقیدے توحید کو رکھا ہے، لیکن دنیا کی محبت، اس کا ماحول اس کو فورس کرتا ہے، اس کو لالچ میں لگاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں، یا جو ہے مشرک بناتے ہیں۔ پیدائشی ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، جو مشرکین کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائیں گے۔ ان کو عقل اور سمجھ آنے سے پہلے وہ مر جائے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ اور کیا خوبی ہے، دیکھو دین اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کی بیوٹی آپ دیکھو، ہندو قوم میں بھی اور بدھ قوم میں بھی جو بچے نابالغ ہوتے ہیں ان کو جلایا نہیں جاتا، معلوم ہے آپ کو؟ ان کو دفنایا جاتا ہے، ان کی قبر بنائی جاتی ہے۔ ہمارے آس پاس میں بھی آج بھی وہ بولتے ہیں کہ گناہوں سے پاک تھے، ان کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو جلاتے ہیں ان کو، بڑوں کو کیوں جلاتے ہیں؟ بولتے ہیں ان کے گناہ ہوں گے اس لیے جل جائیں گے اس میں۔ ہاں یہ کنسپٹ ہے ان کے پاس۔ چھوٹے بچوں کو نہیں جلاتے، وہ چھوٹے بچوں کی تدفین کرتے ہو، دفن کرتے ہیں غیر قوموں میں بھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر اسلام پر ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ خالص عقیدے توحید ہی دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کا ضامن ہے۔ جو شخص عقیدے توحید پر رہے گا وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا، ان کے لیے امن ہے اور وہی لوگ راہ راست پر ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ آیتیں بہت ساری ہیں، میں نے مختصر سے آپ کو یہاں پر بیان کیا کہ عقیدے توحید قرآن مجید کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔